हसीना जमील वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान। सुन एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582253237 इट्स अ कॉलिंग नंबर। और आप एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप करेंगे एजेके स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जी आप लोग बताएंगे कि आपका रमज़ानुल मुबारक जो है वो कैसा जा रहा है। सब लोग बड़ा बेसब्री से वेट कर रहे थे रमज़ानुल मुबारक का। पता ही नहीं चला कि रोज़े आए भी हैं और हाफ़ भी हो गए, पता ही नहीं चला। और आप लोगों की इबादत जो हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ मांगना है अल्लाह ताला से इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में। बहुत सी माफ़िया मांगनी है। बहुत से हमसे ऐसे गुनाह होते हैं जो सरज़द हो जाते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। और बहुत जल्दी टाइम आता चला जाता है। और हमारे बड़े कहते थे ना कि वक्त जो है वो बड़ा तेज़ी से निकल रहा है, पता ही नहीं चलता। लेकिन हम ख़ुद अगर देखें इस रमज़ान मुबारक के महीने को, आप देखें कि कितने जल्दी से आया और चला गया, पता ही नहीं चल रहा। और अब जो है वो बिल्कुल थोड़े से हाफ़ रोज़े, यानी कि आज अगर 13वां रोज़ा है तो बहुत थोड़े से रोज़े बाकी हैं। बहुत सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने करनी थी। बहुत से चीज़ें थी हम लोग नहीं कर सके। लेकिन आगे भी जो है ना आपने इसी रूटीन को फॉलो अप करना है और इस रूटीन को आपने जो है वो छोड़ना नहीं है। अब अगर अपने टॉपिक की तरफ मैं आगे चलूँ, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कामयाब लोग अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को कैसे पैदा करते हैं। अब कामयाब जो है दुनिया में हर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, कामयाब बनना चाहता है, कामयाब दिखना चाहता है। लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस बात की आप इस चीज़ को देखें कि हम कामयाब होने के लिए मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सिर्फ हम होते हैं ना कि हमारे बड़े गोल्स होते हैं, हम इनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो उनको गोल्स अचीव नहीं होते, लेकिन वो अपनी मेहनत जो है वो बिल्कुल रोक देते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि अगर हम लोगों ने कामयाब लोगों को देखना है, कामयाब लोगों की मिसालें ढूंढनी है, देखनी है, पढ़नी है। हमारी इतने किताबें भरी पड़ी हुई हैं ऐसे लोगों से। और अगर देखा जाए कौमी हीरोज़ के अलावा अगर मैं बात करूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी सीरतें और उनकी ज़िंदगी से अगर हम लोग बहुत कुछ सीखें तो सीखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग मुसलमान जो हैं इस चीज़ को बहुत हद तक जो है वो नहीं समझ पाते। हम लोग दूसरे लोगों की, बाहर के लोगों की और दूसरे मुल्क के लोगों की मिसालें देते हैं। लेकिन हमारे अपने जो कौमी हीरोज़, अगर मैं बात करूँ कायद आज़म अल्लामा इकबाल की, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिनका मैं का जिक्र करूँ कामयाब लोगों की, तो हम लोग इन लोगों से कुछ सीखते नहीं हैं। देखें क्या देखा जाए किस तरह उनकी ज़िंदगी में कामयाब लोग जो हैं वो किस तरह डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं। और इसी डिसिप्लिन की वजह से हम लोग जो हैं आज एक हमारे प्यारा जो मुल्क हमें मिला है जिसका नाम पाकिस्तान है, आज हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं आज़ादी के साथ। यही अपने उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने गोल्स सेट किए हुए थे, इन्हीं गोल्स की वजह से जो है हमें एक अलग मुल्क मिला है।
لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کی، تھوڑا سا دیکھا اور ہاں، اور ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے کچھ طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور کامیاب آپ کے لیے ایک سوال جو میری آڈینس ٹائم مجھے سن بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے، آپ لوگ مجھے بتائیں گے کیا کامیابی ہمیں قسمت سے حاصل ہوتی ہے یا محنت سے حاصل ہوتی ہے؟ سو آپ لوگ مجھے کمنٹس کے تھرو اس چیز کا آنسر دیں گے، اور آپ کی کمنٹس کو میں بہت حد تک اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کرتی چلوں گی، اور آپ لوگوں کے جو میسیجز ہیں اس کا ہمیں بڑا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے، اور آپ لوگوں کی جو دلچسپی ہوتی ہے وہ آپ لوگ جو شو کرتے ہیں، اور مزید جو ہے ہماری جو انرجی ہے نا وہ میں کہوں گی کہ وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو سوال ہے میری پیاری آڈینس سے کہ کیا کامیابیاں ہمیں قسمت سے ملتی ہیں یا تو ہمیں محنت سے ملتی ہیں؟ اچھا، کامیاب ہونے کے لیے کچھ ایسے رولز ہیں، کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی چلوں گی۔ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واضح ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور ہمیں جب تک ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے لائف میں، تو ہماری جو زندگی بالکل بے معنی ہے، بے مقصد، اس کا کوئی بھی اگر کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے، پھر ہمیں اس دنیا میں آنے کا کیا فائدہ؟ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ واضح مقصد کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جس طرح اگر میں بچوں کی بات کروں، بچے ہیں، بڑے ہوتے پڑھتے ہیں، اور جب آتی ہے وہ کر لیتے ہیں اپنا ایف ایس سی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے، انہوں نے کس فیلڈ میں آگے جانا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے جو لوگ ہیں، بچے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کیسے جنہوں نے کرنا کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پیرنٹس اور ٹیچرس کے پریشر میں آ کر کچھ بھی سبجیکٹس رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کو اس طریقے سے پڑھ نہیں پاتے، اور اس کی اور ان بچوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ اگر پڑھنے میں تو وہ اچھے سبجیکٹ چوز نہیں کرے، اگر وہ کھیلنا چاہتے تو ان کو کھیلنے نہیں دیا جا رہا۔ اب دیکھیں، پڑھائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی، لیکن آپ کے جو شوق ہیں، جو کچھ آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ ضرور کریں، اپنے شوق کو کبھی بھی پیچھے نہ چھوڑیں۔ زندگی میں کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، اب جو بچہ کھیل رہا ہے، اگر وہ اسی کھیل پر اگر فوکس کرے گا تو وہ انٹرنیشنل پلیئر بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں، کوئی بھی کام چھوٹا یا کوئی کام بھی بڑا نہیں ہوتا، چھوٹے سے جب سٹارٹ کریں گے نا، جب آپ زیرو سے سٹارٹ لیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا اس کی ویلیو کیا ہے۔ جب آپ کو یہی ہے کہ جو چیز آپ کو قسمت سے مل جاتی ہے تو آپ کو اس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اب یہی چیز اب جب آپ زیرو سے سٹارٹ کریں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر سیڑھی پر اوپر چڑھنا ہو تو آپ کبھی بھی 2-3 چھلانگیں لگا کر اوپر نہیں چڑھ سکتے، آپ جو ہے وہ منہ کے بل گریں گے۔ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ پہلی سیڑھی پر چڑھنا ہے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، تو آپ کرتے کرتے اوپر جاتے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں نا، جو ڈائریکٹ اوپر جاتا ہے نا، وہ منہ کے بل گرتا ہے زمین پر۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے جو آپ کا جو مقصد ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے، آپ کی ڈائریکشنز کیا ہیں۔ جب آپ کو ڈائریکشن کا ہی پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر آپ کا جو ہے اس میں کہوں گی کہ ہمیں جو ہے پھر زندگی جینے کا کوئی نہیں فائدہ۔ اور جب زندگی ملی ہے، اس کو آپ جتنے بھی اچھے طریقے کے ساتھ، حسن طریقے کے ساتھ گزارنا نہیں، آپ نے زندگی کو جینا ہے۔ اب اگر میں رمضان المبارک کی میں بات کروں، ہم لوگ دیکھیں ہمارا ڈسپلن کتنا رمضان المبارک میں کتنا سیٹ ہے، کتنا اچھا ڈسپلن ہے، ہم لوگوں نے کتنا ہر چیز کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ جو آفیسز جانے والے حضرات ہیں آفس میں بھی جا رہے ہیں، اور جو کوئی گھر کے کام جو خواتین کری ہیں وہ گھر کے کام بھی کری ہیں، ساتھ ساتھ جو جنہوں نے آفس جانا ہے وہ بھی جاتی ہیں، اور جو عبادات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں۔ تو اس چیز میں ہماری جو انرجی ہے نا وہ دگنی ہو گئی ہے۔ تو اب یہی نارمل ڈیز میں اگر میں بات کروں تو ہم لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی برکت ایسی ہے کہ ہم لوگ سارے کام کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سوچا ہے کہ کیوں جو ہم لوگ رمضان المبارک میں کیوں ہم لوگ ہمارے پاس اتنا ٹائم کیسے بچ جاتا ہے کہ ہم سارے کام کو بڑا بخوبی اور احسن طریقے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، ہم لوگ وقت پر سوتے ہیں، وقت پر جاگتے ہیں، وقت پر سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دن میں ساری ہماری
مصروفیت ہوتی ہے کھانا بنانا, بچوں کو دیکھنا, اور اسی طرح جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ کام کر رہے ہیں, واپس آتے ہیں, عبادات بھی ہو رہی ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں, اور سحری ٹائم سحری کر کے ہم لوگ سوتے نہیں ہیں. وہ سوتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے, ہمیں اس میں اپنا سحری بھی کرنی ہوتی ہے, قرآن نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہوتی ہے, پھر ٹائم ہی نہیں بچتا. پھر اتنی خوبصورت سی روشنی ہو جاتی ہے, وہ اس روشنی کو اور پرندوں کی جو بڑی جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو باقاعدگی سے سن بھی رہے ہوتے ہیں, اور بڑا ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے. اور اگر میں ادر ڈیز کی بات کروں تو بڑا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھ کے جو ہے نا وہ جلدی سو جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صبح کس ٹائم ہو رہی ہے. تو اسی طرح اگر میں رات کی بات کروں, ہم لوگ افطاری کرتے ہیں, افطاری کرنے کے بعد ساتھ ساتھ ہی کھانا کھا لیتے ہیں. جو دیسی فیملیز ہیں, میں ان کی بات کری ہوں, سب لوگ نارملی, کیونکہ ہم لوگ کتنے تھکے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے پھر سحری کے لیے بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے, جلدی جلدی کھانا کھایا سو گئے. اب کیوں پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ جلدی کھاؤ جلدی سو اور جلدی اٹھو. اللہ تعالیٰ نے جو سونے کے لیے رات بنائی ہے اور جو کام کرنے کے لیے وہ دن بنایا ہوا ہے, تو یہ چیزیں ہماری بڑی رمضان المبارک میں وہ چیزیں سیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور بہت کم جگہ پہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور وہ نماز پڑھ کے پھر سو ہی جاتے ہیں. پھر دیکھیں جب چیزیں سیٹ نہیں ہوں گی, جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے, جب ان کے گولز انہوں نے سیٹ ہی نہیں کیے ہوں گے, تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈسٹرب کرتی ہیں اس انسان کو. اگر کمپیریزن کریں کہ اس انسان کو جو ٹائم پر جاگتا ہے, ٹائم پر سوتا ہے, ٹائم پر کھانا کھا رہا ہے, سب کچھ اس کا وقت پر ہو رہا ہے, اور ہم لوگوں کے پاس بڑا ٹائم بچ جاتا ہے, اتنی مصروفیت کے بعد بھی ہمارے پاس بہت سا وقت ایسا بچ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ وقت کا مؤثر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور وقت جو ہے نا, کہتے ہیں کہ وقت ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے نکل جانا تو اس وقت نے کبھی بھی واپس نہیں آنا, چاہے جو مرضی کر لیں. وقت ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ وقت اتنی جلدی سے نکل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی تھے وہ اتنے بڑے ہو گئے, ہم لوگ اگر دیکھا جائے ابھی کل کی بات, اتنے چھوٹے تھے, اب بڑے ہو کے اب اتنی رسپانسبلٹیز آ رہی ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہم لوگوں کو بنا جو ہے نا مانگے پیرنٹس دے دیتے تھے, اب ہمیں خود کمانا پڑتا ہے, خود سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں اگر دیکھا جائے نا تو وقت جو ہے بڑا تیزی سے گزرا ہے, اور وقت کو اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے نہیں گزاریں گے تو پھر وقت جو ہے نا وہ بڑا بے رحم ہے, وہ کسی کی قدر نہیں کرتا. آپ لوگ وقت کا اچھا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اور وقت کو فضولیات میں مت گزاریں. اور چونکہ رمضان المبارک ہے اور ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ عبادات میں گزارنا چاہیے, اور ہم لوگ گزارتے بھی ہیں. اور ادر ڈیز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فون یوز کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں, بہت ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ بہت سی غیر ضروری چیزوں پہ مصروف ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. پھر ایک اور بات, جو کامیاب, اگر میں بچوں کی بات کروں, کامیاب لوگوں کی بات کروں, تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ٹائم کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, ضروری کام کرنا ہے یا غیر ضروری کام کرنے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں جن کو مینجمنٹ نہیں آتی, وہ اپنا جو اپنا وقت ہوتا ہے وہ غیر ضروری کاموں پہ لگا لیتے ہیں. وہ ساری محنت اور ساری جو آپ کی جو فورس ہے نا وہ غیر ضروری کاموں پہ لگ رہی ہوتی ہے, سارا ٹائم بھی آپ کا غیر ضروری کاموں پہ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر اسی کی جانب بات کروں, پھر جب ضروری کام ہوتے ہیں, جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں, تو ہمارے پاس اس کے لیے اتنی انرجی بچتی ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ وہ ضروری کام کریں, نہ ٹائم اس کے لیے بچتا ہے. تو اسی لیے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کو ایک مینٹین رکھتے ہیں, مینیج کرتے ہیں سب چیزوں کو. تو یہ چیزیں ہیں کامیاب لوگوں کی. کامیاب لوگ جو ہیں بڑا ان کا ایک معاشرے میں بڑی عزت ہوتی ہے, بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے. تو ہم لوگ خواہش ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ہم یہ بننا چاہتے ہیں, وہ دکھنا چاہتے ہیں. ہم لوگ معاشرے میں سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے. تو میں ان لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیں اور اپنے آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے آپ کو دیں. اب جتنی آپ اپنے آپ سے محبت کرتے نا, کوئی دوسرا آپ سے محبت نہیں کر سکتا. اور اپنے اوپر رحم کھائیں. جو لوگ جو ہے نا خود کو معاف کرنا نہیں سیکھتے نا, تو پھر ان کو جو سوسائٹی والے ہیں وہ بھی معاف نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کرتا. جو لوگ خود کو معاف نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے جو ہم
سے غلطیاں ہو گئیں, جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے. اور اب یہ نہیں ہے کہ کامیاب لوگ جو ہے نا ان کو بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ نہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے, اگر اس کی پیچھے سے اس کی سٹوری سنی جائے نا تو وہ بڑی دردناک ہوتی ہے. اب ہم بڑا اس سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی, اگر میں کامیاب شخص کی, اگر میں علامہ اقبال قائد اعظم کی بات کروں, کیا ان کی لائف جو ہے لگژری لائف تھی؟ بالکل بھی نہیں. ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ ہم لوگ اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے. بہت سے ایسے لیڈرز ہیں, بل گیٹس کی میں بات کروں جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے, تو کیا یہ پیسہ اس کے پاس یہ گاڈ گفٹڈ تھا؟ کیا اس کو یہ پہلے سے تھا؟ نہیں, اس نے اس کے لیے محنت کی ہے. اور یہی بات ہے کہ ہم لوگ محنت نہیں کرتے اور ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, ہم لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں, بڑے نا امید ہو جاتے ہیں, اور ہمیں شکوے اور شکایتیں اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو اتنا کیوں نواز دیا. تو بھائی میں ان لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے, جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب ہم لوگ جو ہیں وہ بستر سے اٹھے ہی نا, اور کوئی یہ کہے کہ آ کے میرا جو نوالا ہے, کھانے کا نوالا ہے, جو منہ میں ہی ڈال دو, تو ایسے لوگوں کو کامیابیاں نہیں ملتی. کامیابیاں بھی انہیں لوگوں کو ملتی ہیں جس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. ایک بڑی میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ رمضان المبارک میں کہتے ہیں کہ دوسروں سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دعا کر دو, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا اس منہ سے مانگنی چاہیے جس سے آپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, جس سے کبھی آپ نے کوئی گناہ سرزد نہ کیا ہو. پاک منہ سے یہ نہیں کہ دعائیں مانگنی چاہیے. تو بڑا دوسرے کو لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن خدا را اپنے لیے جو ہے وہ رحم اللہ تعالیٰ سے مانگے اور دعائیں مانگے, خود بھی مانگے. اب یہ کام بھی جو ہے نا آپ نے دوسروں تک چھوڑ دیا کہ کوئی دوسرا آپ کے لیے کرے گا. تو یہ سہارے جو ہے نا, آپ سہاروں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے جتنی آپ کی جو بانڈنگ سٹرونگ ہوگی, وہ کبھی جتنا آپ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے, کوئی دوسرا آپ کے لیے اتنا خلوص نیت کے ساتھ نہیں مانگ سکتا. تو یہ کنسیپٹ جو ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ آپ دوسروں سے بھی کہیں معافی, اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا منگوائیں دوسرے لوگوں سے, لیکن آپ لوگ خود بھی کوشش کریں کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں. اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں جو ہے کچھ چاہیے ہمیشہ, کیونکہ انسان جو ہے نا اس کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. اگر اس کی ایک خواہش پوری کر دیں اللہ تعالیٰ, اس کو فوراً دوسری یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جو ہے نا اس سے مجھے محروم رکھا ہوا ہے. تو انسان ایسی چیز ہے کہ اس کی انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کی خواہشات جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتی. تو ہمیں تھوڑا سا, جو کامیاب لوگ ہیں نا وہ بہت سی اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنا جو سارا ٹائم ہے وہ کیا کرتے ہیں, اپنی کامیابیوں پر جو ہے وہ سارا کا سارا ٹائم لگا لیتے ہیں. وہ کامیاب ہونے کے لیے انتھک کوشش کرتے ہیں, انتھک محنت کرتے ہیں. اب جس طرح میں بات کر رہی تھی علامہ اقبال کی, علامہ اقبال نے خواب دیکھا مسلمانوں کے لیے کہ سب لوگوں کا الگ الگ ملک ہے. پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک الگ ملک ہونا چاہیے. لیکن کیا انہوں نے صرف خواب دیکھا؟ انہوں نے نہیں, اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی. اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جو ان کے اچھے دوست تھے ان سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں پر وہ الگ عبادات کر سکیں, عبادتیں کر سکیں, الگ طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں جو کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو گزارنی چاہیے. تو ان کا جو خواب ہے وہ پورا کر کے دکھایا قائد اعظم محمد علی جناح نے. ان کی انتھک محنت اور انتھک کوششوں کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہیں وہ تمام لوگ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. تو یہ صرف خواب دیکھنا بڑی بات نہیں ہے. خواب ہم اسی چیز کا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں اس دنیا میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اب جیسا کہ علامہ اقبال کو بھی نظر آیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے, تو ہم لوگ بھی جب کسی اگر میں نارمل انسان کی بات کروں, ہم لوگ جب کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو فوراً سے ہمارے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں ڈاکٹر بن جاؤں تو اس مریض کا جو ہے وہ علاج کر سکوں. تو جب بچوں کو دیکھتے ہیں, جب ارد گرد کے بچوں کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم کو, تو ہم لوگوں
لوگوں کے دل میں بھی یہ ہوتی ہے، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ٹیچر بن جاؤں گی، ایک اسکول کھولوں گی اور ان بچوں کو جو ہے وہ مفت تعلیم دوں گی. ہماری سوچ ہوتی ہے بیسیکلی، ہمیں کہیں نہ کہیں پر یہ چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں، تبھی آٹومیٹیکلی ہمارے مائنڈ میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب کیا کرنا ہے آپ لوگ، اپنے ڈریمز تو آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو محنت بھی چاہیے ہوتی ہے. اب جیسا کہ میں نے بات کی تھی رمضان المبارک کی، ہم لوگ ٹائم کو کتنے اچھے طریقے سے مینیج کریں. صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات کو جلدی سو جاتے ہیں، تو چیزیں خود بخود جو ہے نا، صبح اٹھنے کی عادت جو ہے ہماری دوبارہ سے آ گئی ہے. لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب جو ہماری اتنی خوبصورت عادت بن گئی ہے، اب یہ نہیں کرنا کہ عادت صرف آپ کی رمضان المبارک تک تھی، آپ نے اسی کو سیٹ کیا ہوا. یہی عادتیں لے کر ہم لوگوں نے آگے اگلے جو باقی جو مہینے ہیں ان میں قدم رکھنا ہے. اس چیز کو کبھی بھی آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا. اور نیکسٹ جو ہے کامیاب جو بننے کے لیے، جو کامیاب لوگ ہیں وہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ سیلف ڈسپلن کو. اب سیلف ڈسپلن کیا ہے؟ وہ اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھتے ہیں. اب خواہشات اگر دیکھی جائیں، ہم لوگوں کی خواہشات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ہم لوگ ذرا سا دیکھتے ہیں کوئی فوڈ کھانے کا دل کر رہا ہے، خواہ وہ رات کے 3 ہی کیوں نہ بجے ہوں، 2 ہی کیوں نہ بجے ہوں، تو فوراً آرڈر کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمارا دل کر رہا ہے. اب دیکھیں رمضان المبارک میں ہم لوگوں کے سامنے ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا روزہ ہے. اب اگر کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں لڑائی ہو رہی ہے تو اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم ریئیکٹ نہ کریں. کیونکہ ہمارا جو ہے، ہم لوگ کیونکہ ہمارا روزہ ہے، روزہ ہمارا خراب نہ ہو جائے. ہم صرف رمضان المبارک میں اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ کوئی بھی گانا نہیں سنتے، کیونکہ صرف روزہ جو ہے وہ صرف منہ کا روزہ نہیں ہے. صرف ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں کان کو بھی جو ہے نا بالکل پاک رکھنا ہوتا ہے. ہم گانے نہیں سنتے کیونکہ رمضان المبارک کے ہم نعتیں سنتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے الفاظ جو ہیں وہ اس میں بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے جو ہے وہ روزہ خراب نہ ہو. تو یہ چیزیں اگر ہم لوگ باقی ڈیز میں بھی اگر ہم لوگ کریں گے نا، تو ہم ایک اچھے جو ایک سچے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، تو ہم وہ بالکل پکے اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اسی چیز کو آگے لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے نا وہ ہم پر صرف رمضان المبارک میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی نظریں جو ہیں وہ ہم پر ہر وقت ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے کسی کا بھی دل نہ دکھائیں، کسی کی بھی دل آزاری نہ کریں. ہم کسی زیادہ سے زیادہ گھاؤ پہنچائیں گے نا، وہ اس کا گھاؤ بھر جائے گا. لیکن جو آپ کے جو لفظوں کے تیر ہیں نا، اور جس سے وہ لفظوں کے تیر سے جس کو گھائل کرتے ہیں نا، وہ آپ کا گھاؤ کبھی بھی نہیں بھر سکتا. تو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں ان لوگوں کو. آپ نے اگر خود کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی گندگی میں پتھر پھینکیں گے نا تو چھینٹیں آپ پر بھی پڑیں گی. تو اسی چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو اسی چیز کو کوشش کرنے کی آپ لوگوں نے ایک اچھا شہری بن کر دکھانا ہے. لوگوں کی آپ زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں. اور اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے نوازا ہے تو کبھی بھی اس چیز کا شو آف نہ کریں، اور ان لوگوں کو ضرور ان لوگوں کا ساتھ دیں جن لوگوں کو واقعی آپ لوگوں کی سہارے کی ضرورت ہے. تو میں دوبارہ کہوں گی کہ سہارا کسی کا نہ بنے، اور بلکہ آپ ان کو یہ رستہ بتائیں کہ یہ کام کرنے کے راستے ہیں. اگر آپ ان کو سہارے کی عادت ڈلوا دیں گے نا، پھر جو ہے وہ ان کو ایک عادت پڑ جائے گی، اور عادت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ان کو راستہ بتائیں کہ کمانا کس طرح ہے، کس طرح آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں سٹی کی تو میں بات نہیں کروں گی، ریموٹ ایریاز میں بہت سی ابھی بھی وہاں پر حال ایسا ہے کہ نہ لڑکیاں تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے جو ہے مردوں کو بھی تعلیم اس طرح سے ان سے آراستہ نہیں کروایا جاتا. تعلیم بھی ان کو اس حد تک نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے لیے کچھ فیوچر کے لیے کچھ اچھا کر سکیں. بس ان کی جو جائیداد ہیں، جو زمینیں ہیں، اسی پر ان کو لگا دیا جاتا ہے. اور جو ہمارے آباء و اجداد کی جائیداد ہے اسی میں ان کو لگا دیا جاتا ہے. لیکن وہ بھی تب اچھی طریقے سے آپ مینیج کر پائیں گے جب آپ کے پاس ایک تعلیم ہوگی. تعلیم بڑی ضروری ہے. آپ سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں. واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے کامیاب لوگ اپنی زندگی میں ڈسپلن کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں.
اچھا، اب میں ایک اور بات کروں کہ کامیاب انسان کی اگر آپ کہانی سنیں تو اس کی کہانی میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس نے کئی جگہ جو ہے نا وہ گرا ہے، اور کئی جگہ پر اس نے اٹھنے کی خود بخود کوشش کی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ایک کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نقصان ضرور ہوتا ہے. جب آپ اس نقصان سے سیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو بہتر ایک چیز ملتی ہے. اب آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی سیکھنے کے لیے، اب ایک چھوٹا بچہ ہے جب وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ پہلے گرتا ہے. تو وہ اس کو بڑا، اس کے پیرنٹس اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، کلیپنگز وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ بچہ بوسٹ اپ ہوتا ہے اور فوراً جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی فیملی کے اندر کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بچی کو جو آگے جانا چاہتی ہے یا کوئی آگے جانا چاہتا ہے تو اس کو سپورٹ کریں. سم ٹائم آپ کی فیملی کی سپورٹ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، سوسائٹی کی سپورٹ بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ اپنے اندر کہیں نہ کہیں پر ہمیں بہت کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے سپورٹ کسی کی نہیں ہوتی، نہ سوسائٹی کی اور نہ ہی فیملی ممبر کسی کی سپورٹ ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اس سپورٹ آپ لوگوں کو دیں، تاکہ اگر دیکھیں آپ کی فیملی میں سے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ آپ کی ایک فیملی کا تو نام ہوتا ہے، لیکن وہ جو لوگوں کی ہیلپ کرے گا اس سے جو ہے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں ختم بھی ہو سکتی ہیں، بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن سپورٹ جو ہے وہ بڑی زیادہ ضروری ہے. تو بہت سے انسان کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. اگر ایک چیز آپ سے غلط ہو جاتی ہے تو دوسری دفعہ وہ چیز آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور تیسری دفعہ وہ چیز آپ بالکل، آپ کی وہ چیز پرفیکٹ جو ہے وہ بالکل بنے گی. تو کوشش کریں کہ آپ کامیاب لوگ جو ہے نا وہ ہر وقت جو کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور اس معاملے میں اپنی صحت کو بالکل خراب نہیں کرنا. اب جو کامیاب لوگوں کی اگر میں آپ کو مثالیں دوں تو انہوں نے اپنی صحت کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا جیسے انہوں نے اپنی صحت کو برقرار رکھا ہوا ہے، اگر وہ بالکل بیمار پڑ جائیں گے تو وہ تو پھر اپنا کام کر نہیں سکیں گے. جو انہوں نے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ تو ان کو اچیو کر ہی نہیں سکیں گے جب ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. تو صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کا بڑا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کام جو ہے نا اپنے اوپر اتنا برڈنائز خود کو مت کریں. جو کام آپ سے ہوتا ہے آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کریں، جو نہیں ہوتا وہ آپ کام جو ہے اگلے دن کے لیے آپ رہنے دیں، لیکن کریں ضرور. اور کامیاب لوگوں میں یہ نہیں ہوتا کہ کل کر دوں گا، کل جو ہے کبھی بھی نہیں آتی. کل کی کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ کل کر دیں گے ان کا کبھی بھی کل نہیں آتا. وہ لوگ سستی کا اور کاہلی کا اتنے شکار ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. تو یہ ٹال مٹول اگر آپ نے زندگی میں کی تو آپ جو ہے وہ بہت سی ناکامیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن آپ کیا کریں گے کہ آپ نے اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ جو آپ کی جو فضولیات ہیں، یہ جو آپ اپنا جو ٹائم غلط چیزوں پر انویسٹ کریں، خواہ وہ آپ کے دوست ہوں یا آپ کا موبائل فون ہو، تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں، اپنے آپ پر توجہ دیں. جب آپ اپنے آپ پر توجہ دیں گے تو آٹومیٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود ہی حل ہوتی جائیں گی. اور مثبت سوچیں. کبھی بھی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سوسائٹی آپ کو کہے گی، سوسائٹی آپ کو باتیں سنائے گی، اسپیشلی جو ہماری گرلز ہیں جو کہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. سوسائٹی، جو معاشرہ ان کو اجازت نہیں دیتا، کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنی فیملی کے لیے، کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے ملک کے لیے، کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کو فیملی بھی بہت کم حد تک ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور سوسائٹی تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اور آپ کو خود پہ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ایک اچھا مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک اچھا آپ کی سوچ ہے. تو آپ نے اپنی سوچ کو، اور جو ہے آپ کی جو سوچ ہے اس پہ تو آپ نے چلنا ہے، لیکن لوگوں کی سوچ کو آپ نے بدلنا ہے. اور وہ آپ بدلیں گے کس کے ساتھ؟ اپنی پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ. اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں نا کوئی دوسرا آپ کے لیے بالکل نہیں کر سکتا. خود اعتمادی بڑی ضروری ہے. آپ کہیں بھی گر جاتے ہیں نا تو آپ کبھی بھی کسی سے مدد مت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں شیئر کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا ہے. اور لوگ جو ہے نا وہ ہیلپ تو کر دیتے ہیں، وقتی ہیلپ تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ بعد میں
احسان جتاتے رہتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے, اور اللہ تعالیٰ کی سپورٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے انف ہے, ہمیں باقی کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. کامیاب لوگ اپنی زندگی میں ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے مستقل مزاجی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو سب سے بڑھ کر ثابت قدم رہیں. اور آپ کو ایک مستقل مزاجی کی میں ایک خوبصورت بات میں بتاتی ہوں. ایک کچھوے اور خرگوش کی آپ نے کہانی سنی ہوگی, سب لوگ بڑا پڑھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک خرگوش جو بڑا خوبصورت ہے اور بڑی بڑی چھلانگیں لگا کر وہ جو ہے وہ اپنا فاصلہ طے کر لیتا ہے. تو اس نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک میں کہوں گی کہ خوبی سے نوازا. اور اس نے کیا کیا, وہ خوبی جو ہے وہ اس پر اترانے لگا, ناز کرنے لگا, فخر کرنے لگا. اور وہ کیا کرتا ہے, دوسری جانب کچھوے کو, آپ کو پتہ ہے کہ کچھوے کی سپیڈ جو ہے وہ کتنی سلو ہوتی ہے, تو وہ ہنسنے لگا, کچھوے کی سپیڈ پر ہنسنے لگا کہ میری سپیڈ جو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے, اور میں تو کچھوے کو کہتا ہے کہ تمہاری سپیڈ بہت سلو ہے, اور میں تو بڑا اتنا فاصلہ ہے ایک دم منٹوں میں طے کر دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو چلو مقابلہ لگا کے دیکھتے ہیں. تو اس نے مقابلہ لگایا, ایک جگہ ایک سیٹ کی کہ یہاں پر پہلے کون پہنچے گا. تو کچھوے نے بڑی خوشی سے کچھوے نے جو ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. تو خرگوش نے کیا کیا کہ وہ چھلانگیں لگاتا لگاتا ایک درخت کے نیچے پہنچ کے اس نے کہا کہ کچھوا جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو آرام آرام سے آتا جائے گا, میں تو 2 چھلانگیں لگا کے جو نے پوائنٹ سیٹ کیا وہ ہوتا ہے وہ اس پہ پہنچ جاؤں گا. تو اس نے فخر کیا. اب وہ جس درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا, اس کی اتنی ہوا اتنی میٹھی تھی کہ وہ چھاؤں میں اور اس ہوا میں سو گیا. اور کچھوا جو ہے وہ رکتا نہیں ہے. کچھوا جو ہے اس کی مستقل مزاجی ایسی ہے کہ وہ کہیں پر بھی جو ہے نا وہ اپنی اتنی کم رفتار کی وجہ سے اس نے کہیں پر رکا نہیں ہے, اور اس نے کوشش کی ہے کہ میں جو ہے نا اپنے اس پر پہنچ جاؤں, حالانکہ اس کو بھی پتہ تھا کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے. اور یہی بات کہ کچھوا آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا. جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس پوائنٹ پر تو کچھوا پہنچا ہوا ہے. وہ بڑا شرمندہ ہوا اس بات پر کہ میں اس کو کیا سمجھتا تھا. اور اس طرح ہم لوگ جو ہے نا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ جو ہم پہ طنز و مذاق کرتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اور ہم لوگوں کو جو اپنا کام کرنا ہے نا, جو ہمارے گولز سیٹ ہیں, ہم لوگوں نے ان گولز پر پہنچنے کے لیے بے شک کچھوے والی سپیڈ ہو, لیکن ہم لوگوں نے رکنا نہیں ہے, چلتے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ. تو ہوپس ہو کہ آپ کا جو میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر جمعے اور ہر ہفتے کو ہوتا ہے. رمضان میں تھوڑی سی ٹائمنگ جو ہے ہماری چینج ہو چکی ہے. ٹائمنگ رمضان المبارک کی میں بتاتی چلوں, فرائیڈے کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے دن 2 سے 3 تک, اور سیٹرڈے والے دن 1 سے 2 تک. یہ رمضان کی ٹائمنگ ہے, باقی ٹائمنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے. اور بہت سے لوگوں نے ہمیں کمنٹس کیے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں السلام علیکم آر جے کائنات, آپ اینڈ آل سویٹ لسنرز فرام 89.4 شو از امیزنگ, تھینک یو سو مچ. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں ماشاء اللہ نائس لکنگ اینڈ سویٹ آسم وائس, تھینک یو سو مچ, کیپ اٹ گڈ ورکنگ, تھینک یو. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے, آمین ثم آمین. آپ نے بہت خوبصورت بات کی. نماز ہمیں اگر بحیثیت اگر مسلمان ہمیں دیکھا جائے تو یہی ہم لوگوں کا فرق ہے کہ ہم لوگوں کی عبادات جو ہیں ایک اللہ تعالیٰ ہمیں معافی ان سے مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہمیں رکوع اور سجود ہونا چاہیے. اور نماز 5 ہی تو نمازیں ہیں, اگر ہم وہ بھی نہیں پڑھتے تو ہم لوگ پھر کہتے ہیں نا کہ وہ ہم لوگ بڑے بد نصیب ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عادی بنائے, اور یہی روٹین جو ہماری رمضان المبارک کی کتنی اچھی اور کتنی پیاری روٹین ہے, اسی کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ باقی مہینوں میں بھی قدم رکھیں, آمین. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں آپ ہی یاسر بھائی شو کیوں نہیں کر رہے ہیں آج کل. آئی ڈونٹ نو, یہ میسج جو ہے میں آپ کو باقی آر جیز کو دیتی چلوں کہ ان سے بھی بتاتی چلوں کہ یاسر سر آپ شو کیوں نہیں کرے. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں FM 89.4 کے تمام سویٹ آر جیز کو میرا سلام, وعلیکم السلام. محمد عرس لغاری لکھتے ہیں محترمہ کائنات خان کیسے ہو, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. محمد عرس لغاری لکھتے ہیں بہترین پروگرام, تھینک یو سو مچ.
محمد عرس لغاری لکھتے ہیں ماشاء اللہ بہترین، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، آپ لوگوں کی کا بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کی کمنٹ سے جو نا ایک انرجی جو ملتی ہے وہ ایک بڑی ہمیں جو ہے نا اچھے اچھے پروگرامز اور اچھے اچھے ٹاپک کے ساتھ پروگرام کرنے میں ہم لوگ آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اسپیشلی ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں بیسیکلی ہم ان کو ہائی لائٹ کریں، چونکہ رمضان المبارک ہے، روٹین ایسی ہے، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ٹچ ہو ہمارا وہ اسلامک ٹچ دیں، ساتھ ساتھ اپنے جو ٹاپکس ہیں اس کو بھی ہم لوگ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، میں ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی فیس بک لائیو ناظرین سے، ہوپ سو کہ آپ کو ہمارا جو پروگرام ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آر جے کائنات خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔